आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल फ़ोज़ो फलाह विद फ़ोज़ा सुल्ताना में आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि हम आपने आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप हमारा चैनल फ़ोज़ो फलाह विद फ़ोज़ा सुल्ताना सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने सूरह नमल की आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी चींटी की जो मखलूक अल्लाह की है, चींटी एक अदना सी जो हकीर मखलूक जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल चींटी है और देखने में भी इतनी यानी कि कम उसकी जिसामत है, उसका हजम है, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाक किताब में उस चींटी का जिक्र किया। और अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल देने से भी नहीं शर्माता कि वो भी अल्लाह की मखलूक है। और इसी तरह सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी इस मखलूक का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने हरमस चींटी का जिक्र किया। अल्लाह ने कुरान पाक में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज जब आ रही थी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की, परिंदों की बोलियां सुन लेते थे तो हरमस चींटी ने अपनी बाकी जो साथी चींटी थी उनसे कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज के जो घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं तुम्हें रोन डालें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसका जिक्र इन अल्फाज में किया कि अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने पैगंबर वक्त को हुक्म दिया कि सुलेमान संभल कर मेरी ये चींटी जो है इसको रोन ना डालना, ये मेरी बहुत इबादत करती है और मेरी इबादत गुजार चींटी है। तो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान पाक में उसका जिक्र करते हुए फरमाया कि चींटी जो है, ये हुरमस चींटी जो है वो मेरा जिक्र करती है, मेरी इबादत करती है, मुझे याद करती है। तो पैगंबर वक्त को हुक्म दे दिया कि इसको रोन न डालना। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उसकी आवाज़ सुन ली हुरमस चींटी की तो अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह मैं इससे बात करना चाहता हूँ, मैं इससे मिलना, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये तेरी इतनी इबादत गुजार चींटी कि तूने पैगंबर को एक हुक्म दे दिया कि इसको नहीं रोना और इसका ख्याल रखना कि ये मेरी इबादत करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इंसान को तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। जब अल्लाह एक चींटी की मखलूक, चींटी जैसी मखलूक की आवाज़ सुनता है, उसकी पुकार सुनता है और वो अपने अल्लाह को याद करती है, तो इंसान को एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और एक अल्लाह जब अपनी चींटी से मोहब्बत कर रहा है तो वो इंसान से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने अल्लाह के साथ इस मोहब्बत को समझते नहीं है कि अल्लाह ताला अगर एक चींटी की पुकार सुन सकता है ना, तो वक्त तहज्जुद एक इंसान जब अल्लाह को पुकारता है और उसको याद करता है और उसे मुसीबतों से निकलने के लिए उससे दुआ करता है तो अल्लाह ताला सातवें आसमान पे आके, जिसे कहेंगे ना ज़मीन आसमान जिसे कहा जाता है, उस आसमान पर आकर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन आसमान पर आकर उसकी पुकार सुनता है और अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इसकी मदद के लिए पहुंचो, मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली और इन जो है मामलात को, इसके मामलात को सुलझा दो, इसकी मदद करो। और गैबी इमदाद जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह की आ जाती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उस वक्त मनादी करता है ज़मीन आसमान पर आकर कि कोई है मुझसे शिफा मांगने वाला जिसे मैं शिफा दूँ, कोई है मुझसे रिज़्क मांगने वाला जिसे मैं रिज़्क दूँ। और फिर अल्लाह ये भी फरमाता है कोई है मुझसे मेरी मोहब्बत मांगने वाला जिसको मैं अपनी मोहब्बत अता करूँ। तो इंसान को एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि जब अल्लाह अपनी यानी कि इंसान को तो अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत से बनाया, इंसान को तो अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक़ात पे फजीलत अता फरमाई। तो जब अल्लाह अपनी चींटी की मिसाल अपने कुरान पाक में दे रहा है तो अल्लाह अपने इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। और फिर इससे हमें क्या लेसन मिलता है, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें इसको, जहाँ पे कहा जाता है कि इस मखलूक को, अल्लाह की इस मखलूक को मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये इतनी हल्की ये इनकी जिसामत में है कि खुदा न खासा पाँव के नीचे भी आके इसका मर जाती है। और इस तरह से चींटी भी कहते हैं कि पाँव के नीचे आके मर गई। तो लेकिन हमें इंसान को अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने उसी जिसामत में कितना बड़ा और कितना मोतबर बनाया, उसे अक्ल सलीम अता की। और फिर अल्लाह ने इससे एक सबक क्या हमें मिलता है कि ये देखो इसकी हिजामत कितनी है, इसकी जिसामत कितनी है, किस तरह अल्लाह की हर मखलूक अल्लाह को सजदा करती है ना, अल्लाह के सामने झुकती है।
کس طرح یہ اللہ کے سامنے جھکتی ہوگی، کس طرح یہ اللہ کو سجدہ کرتی ہوگی، اور کس طرح یہ اپنے اللہ کو اپنی زبان میں اپنے رب کو، جس رب نے اس کو تخلیق کیا، کس طرح یاد کرتی ہوگی۔ تو کیا انسان اسے ایک لیسن اسے ہمیں حاصل نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا نہیں چاہیے کہ جب اس جیسی مخلوق اپنے اللہ کو یاد کر سکتی ہے تو کیا انسان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے اللہ سے محبت کرے، اس کے سامنے جھک جائے؟ اور پھر اس سے ہمیں جہاں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا، اور وہاں اسے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ کتنی محنت کرتی ہے اور اس کا اللہ پہ توکل کتنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تو اتنی سی جان نا ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ رزق اکٹھا کر کے اپنے بلوں میں لے جاتی ہے اور محنت میں لگی رہتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے۔ ایک انسان ہے جو محنت سے گھبراتا ہے، اور تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اس کا اللہ پہ توکل کتنا زیادہ ہے کہ یہ اپنی جان یعنی کہ نہ ہونے کے باوجود، یعنی کہ اتنی سی حقیر سی مخلوق ہونے کے باوجود اپنے اللہ پر یہ توکل کرتی ہے کہ جس اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور جب تک وہ چاہے گا زندہ رکھے گا، اور اپنا رزق اللہ کا فضل تلاش کرتی ہے، اللہ کے رزق کے اللہ کی دیے ہوئے رزق کو تلاش کرتی ہے اور اس کے لیے محنت کرتی ہے۔ کتنی ہارڈ ورکنگ، یعنی کہ یہ ایک چیونٹی جو کتنی ہارڈ ورکر ہوتی ہے، یہ کتنی سخت محنت کرتی ہے، کتنا ہارڈ ورک کرتی ہے، اور پھر وہ اپنا یعنی کہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب یعنی کہ موسم چینج ہوگا، اب حالات ایسے ہو جائیں گے، باہر بلوں سے نہیں نکل سکیں گے، تو اپنے بلوں میں ذخیرہ کر لیتی ہے، یعنی کہ ذمہ داری کا احساس اس سے ہمیں ملتا ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک چیونٹی جو ہے اپنی جان سے اتنی سی حقیر سی ہونے کے باوجود اپنی جان سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے، اپنی جان سے زیادہ چیز کو اٹھا لیتی ہے۔ تو حضرت انسان کو بھی اس سے یعنی یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں محنت کرنے کے لیے انسان کی زندگی کے فیزز ہیں، اس میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں، بہت سے مصائب آ جاتے ہیں، لیکن ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور حتی الامکان یعنی کہ اپنا وزن، اپنا بوجھ، اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک چیونٹی ہو کے جب وہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتی ہے اور وہ اپنا وزن خود اٹھاتی ہے اور وہ اپنی خوراک اپنی باہر سے آتی ہے اور پھر بلوں میں لے کر جاتی ہے اور اس کے لیے کتنی محنت اور تگ و دو کرتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں لائف میں اسٹرگل کرنی ہے انٹل ڈیتھ۔ ہم جہاں سیکھتے ہیں، ایک لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ ہمیں اسٹرگل بھی جاری رکھنی چاہیے، آلدو کہ ہمیں مشکلات آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے۔ دس از ناٹ اے فل لائف، دس از اے پارٹ آف لائف۔ یہ مشکلات، یہ مصائب وغیرہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، زندگی میں سکھ بھی آتے ہیں، لیکن ہم جو گھبرا کے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مایوسی سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں اس کو دیکھ کے کہ یہ کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتی، یہ اس کو مشکل بھی آتی ہے، اس کو مصیبتیں بھی آتی ہیں، ہم ذرا سے کچھ کرتے ہیں، ذرا سے پانی پھینک دیں گے تو چیونٹیاں کتنی بہہ کے چلی جاتی ہیں، ہم ذرا سی گھر کی صفائی کرتے ہیں تو اس میں کتنی چیونٹیاں مر جاتی ہیں، اس کو ان سب حالات کا پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ اسٹرگل کرتی ہے، اس کے باوجود یہ اپنی لائف کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے یہ اسٹرگل کرتی ہے۔ تو اللہ نے اس کی مثال ایسے ہی قرآن پاک میں نہیں دے دی، یہ انسان کو پڑھنے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں سے سمجھتے ہیں، جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو اس میں مثال ہے ہمارے لیے، ایک لیونگ ایگزامپل ہے اس کی ہمارے لیے، کہ اللہ نے انسان کو اس کی مثال دے کر بتایا کہ یہ کتنی اللہ سے محبت کرتی ہے اور کتنی چھوٹی سے ایک ہونے کے باوجود اللہ کی کتنی عبادت کرتی ہے اور پھر کتنی محنت کرتی ہے، کتنا اللہ پہ توکل کرتی ہے اور کتنی ذمہ داری کا احساس کرتی ہے۔ اور یہ سب لیسنز جو ہیں ہمیں اس کی لائف سے ملتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی قرآن پاک کی کتاب میں کیا، اور یہ کم ہمت ہی نہیں دکھاتی، اس کا حوصلے اس کے بلند رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں آپس میں اتفاق، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں اور آپس میں ان کا کتنا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ ایک اژدہا کو بھی گرا لیتی ہیں، ایک اژدہا کو بھی یعنی کہ ختم کر دیتی ہیں، اس کی زندگی، اس کو اگر چمٹ جائیں اس کو یہ چیونٹیاں، تو اس کی زندگی کو کیسے ختم کر دیتی ہیں کہ ایک اتنا بڑا اژدہا کہاں وہ اور کہاں ایک چھوٹی سی چیونٹی، لیکن جب یہ اتفاق کر لیتی ہیں
اور یہ محنتی چونٹیاں ذرا ذرا سی لگتی ہے تو یہ ایک اژدھا کی لائف کو ختم کر دیتی ہیں. ایک ہاتھی جیسے طاقتور جانور کو ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. کہاں ایک ہاتھی پورا اور کہاں ایک چھوٹی سی چونٹی. لیکن مثال یہی دی جاتی ہے کیونکہ یہ اس کی لائف میں اس نے سیکھا، اس کی لائف میں اس کی سرشت میں اسٹرگل ہے، اس کی سرشت میں محنت ہے، اس کی سرشت میں جو ہے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور اس کی سرشت میں اتفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتفاق کی برکت، اگر ہمیں لیسن زندگی میں ڈھونڈنا ہو اور ہمیں کہیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اتفاق کی کیا برکت ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو، ان حشرات کو دیکھا کرو کہ یہ کتنا اتفاق کر کے، کتنی اپنے اتفاق کے ساتھ یہ اپنے رزق بھی تلاش کر لیتے ہیں اور اپنے سے بڑی چیز کا خاتمہ بھی کر دیتے ہیں. کہ اگر ہمارا کوئی دشمن، زندگی میں کوئی دشمن ہے، جو بھی ہے، جس لیول پہ بھی ہے، اگر ہم میں آپس میں یونٹی ہوگی، ہمیں آپس میں اتفاق ہوگا، تو ہمارا دشمن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور ہم بہت جلدی اپنے دشمن پہ غالب آ سکتے ہیں اتفاق کی بدولت. کے اتفاق میں برکت ہے، جسے کہتے ہیں یونٹی اسٹرینتھ. تو ہمیں اس سے ایک لیسن ملتا ہے. اور اسپیشلی میں نے آج کی جو ویڈیو بنائی وہ اس لیے بنائی کہ قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے، اور اس میں عاجزی کتنی ہے، کہ اس میں تکبر نہیں ہے، اس میں عاجزی ہے. اور انسان کو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں عاجزی پیدا کرنی ہے. ہم جتنا جھک جائیں گے ہم اتنے ہی کامیاب ہو جائیں گے، ہم اتنے ہی بلند ہو جائیں گے. تو اس سے ہمیں جہاں یہ سبق ملتا ہے، اور میں نے اس لیے ویڈیو بنائی کہ بعض اوقات اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مسائل بہت زیادہ، کوئی مسئلہ ہے زندگی کا حل ہی نہیں ہو رہا، حل ہی نہیں. یہ مجھے کسی نے ان کی ٹپ کسی نے ٹپ مجھے یہ بتائی تھی اور میں نے اس کو اپلائی کیا اپنی زندگی میں، اور مجھے بہت زیادہ اس کا لگا، اس کا مجھے فوائد جو بہت زیادہ نظر آئے، اور مجھے واقعی لگا کہ ایک مجرب نسخہ. تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں اس کو، آپ کو ضرور بتاؤں کہ اگر ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ہم نے اس کے لیے وظائف بھی کر لیے، ہم نے اس کے لیے سب کچھ کر لیا ہے، تو پھر جہاں کہتے ہیں کہ صدقے مشکل کے، خدا نخواستہ کوئی مشکل کا وقت آ گیا ہے تو صدقہ کریں. تو جہاں ہمیں صدقہ کرنا ہے، اور پھر اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ بے زبانوں کو جو ہے وہ صدقہ کچھ ان کے لیے کھانے کا، پینے کا بندوبست کریں. تو جہاں ہم پرندوں کا، پرند کا اور اس طرح ان کے لیے کرتے ہیں، اور ہمارا اس چھوٹی سی مخلوق کی طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں جاتا. لیکن اگر کوئی مسئلہ، کوئی چیز کسی طرح سے حل نہیں ہو رہی اور آپ نے اس کے لیے وظائف بھی کر لیے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ کر لیا ہے، تو ان چیونٹیوں کی بلوں میں خوراک ڈال کے دیکھیے، کوئی چینی، کوئی شکر، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ان چیونٹیوں کے لیے ان کی جگہ پہ پہنچائے جہاں پہ اللہ کی اس مخلوق کو رزق پہنچے اور جس کے رزق کا بندوبست کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مسئلہ ایسے کر کے کھل جائے گا. جیسے اس کا گھر ٹوٹتا ہے یہ پھر بناتی ہے، پھر اس کا گھر ٹوٹتا ہے یہ پھر بناتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی. تو اسی طرح سے اللہ نے جہاں اس کو اتنی سمجھ اور اتنی سی چیونٹی کو اتنی عقل دی ہے، تو انسان کو تو اتنی عقل سلیم عطا فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سیکھو. انٹل ڈیتھ انسان سیکھتا ہے، ایک لرننگ پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اپنے اندر تلاش کرو کہ اللہ نے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی وصف، کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے. ہمیں اس خوبی کو پالش کرنا ہے، اور ہمیں اپنے ہنر پر گھمنڈ نہیں کرنا، ہمیں اس پر اترانا نہیں ہے، ہمیں اسے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی وصف ہمیں دیا ہے، جو ہنر ہمیں دیا ہے، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، ہمیں اسے پالش کرنا ہے، اور پھر اس کا فیض، یعنی کہ مخلوق خدا کے لیے اس کو جاری کرنا ہے، اس کا فیض، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فیض پہنچے. تو اسی لیے تبھی ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں کہ اپنے وصف کو پہچانیں، اس کو پالش کریں اور اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کریں. تو ہم امید ہے کہ اس امید پر کہ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی اس مخلوق کا ذکر کیا اور اس کو اتنے وصف عطا کیے. ایک چھوٹی سی چیونٹی کو اللہ نے اتنے وصف عطا کیے، تو اللہ نے ایک انسان کو کتنے زیادہ وصف عطا کیے ہیں. اور اگر پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم قرآن کھولیں، سورہ نمل کھولیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں سورہ واضح چیونٹی کا ذکر موجود ہے، اور اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ جب ایک چیونٹی اتنی عبادت کر سکتی ہے تو ایک انسان کیوں نہیں کر سکتا. ایک چیونٹی اگر اللہ کو یاد کر سکتی تو ایک انسان کیوں نہیں کر سکتا. جب ہم اس چیز سے، اور اس سے ہمیں کتنے زیادہ لیسن ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ کی اس مخلوق کا خیال اگر ہم کریں تو ہماری جو معاملہ، جہاں رکاوٹ ہمیں کہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کا خیال کیا جائے، کیونکہ یہ عبادت گزار مخلوق ہے.
اور اس کے رزق کا اگر کہیں اس کے بلوں میں کچھ رکھ دیا جائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی شکر، کوئی چینی جو انہیں پسند ہے، تو یہ آپ کی یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس مخلوق کا خیال کرنے کے لیے آپ کے بڑے بڑے مسئلے مسائل حل کر دے گا۔ وہ معاملہ جو کبھی حل نہیں ہو رہا، جو کسی طرح سے حل نہیں ہو رہا، اس کا رستہ ایسے کر کے کھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو آپ کے تک پہنچائے اور آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہم نے اس سے ایک لیسن حاصل کرنا ہے اور ہم نے اسے سیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رکے ہوئے تمام کام جو ہے وہ حل فرمائے اور ہمارے کاموں میں آسانیاں نازل فرمائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں آسانی نازل فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل فوز فلاح ود فوزہ سلطانہ کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، کمنٹس باکس میں ہمیں کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کتنی پسند آئی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔